अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, इन्वेस्टर्स हज़रात, आज 20 नवंबर एहतसाब अदालत रावलपिंडी में तारीख पेशी थी। हसब मामूल नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राठौड़ साहब और आई स्मार्ट कंपनी के मुलाजमीन के मिली भगत से तय शुदा प्ली बारगेन डील की कापी एहतसाब अदालत में जमा नहीं हुई, बल्कि अदालत में खुले आम डिमांड्स की जा रही थी। आप सब इन्वेस्टर्स हज़रात से गुजारिश है कि हम पाकिस्तान इन्वेस्टर्स यूनियन मिल बैठ कर आपको बाकायदा तौर पर एहतजाजी मुजाहरा और धरने की तारीख का ऐलान करने वाले हैं। अच्छा इन्वेस्टर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि डेट आज फिर जो है एक्सटेंड हो चुकी है। नेक्स्ट डेट जो है वो 28 नवंबर की है। तो अब इन्वेस्टर्स यूनियन की तरफ से कुछ प्लान किया जा रहा है कि हम अगेन जो है, जैसे कि 12 अगस्त को हमने प्रोटेस्ट किया था, तो अब अगेन हमें जो है कोई बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए, तब ही हमारा मसला हल होगा। तो इस पर वारिस अजीम साहब ने और अकबर इस्माइल साहब ने कुछ बयान फरमाया है। तो आए उनका वॉइस नोट सुनते हैं कि उन्होंने आपस में क्या डिस्कशन की है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट वॉइस मैसेज में भी कहा था जिस दिन प्ली बार्गेन साइन होने की बात फिर बाद में आ गई थी कि ये इस वक्त नैब जो है ये जानबूझकर तंग कर रहा है बगैर किसी वजह के। खास तौर पे ये जो इस केस का आईओ है राठौर, उमर राठौर, ये एम्प्लॉइज के एक एम्प्लॉई और 2 और बंदों के साथ मिलके कोई किसी चक्कर में है जो उसका लग नहीं रहा। आज भी जज ने काफी जरा मीठी जुबान में सही लेकिन आईओ की बेइज्जती बड़ी की है, क्योंकि जब मरवत ने कहा है कि मेरे से ये 1 बिलियन ले चुके हैं, इनके कहने पे मैंने इनको जो अपनी आने वाली हैं जितनी भी, इन्होंने कहा कि जितनी भी आपके साथ फ्रॉड हुए हैं या जो आपके पैसे ड्यू हैं वो आप हमें दे दें, वो भी इनको देने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कि 2 बिलियन की कोलैटरल दे दें, वो भी इनसे बात हो गई थी और ये एग्री करके थे कि ठीक है आप ये हमें देना शुरू करें, वो बेशक आप हमें बाहर आने के 1 महीने बाद दे दें। जज ने ये सारी बातें मरवत ने जज के सामने की। जज ने उससे पूछा आईओ से कि जब ये एक बंदा आपके साथ पूरा ताबन कर रहा है, आपको प्ली बार्गेन की पहली इंस्टॉलमेंट भी दे चुका है और बकाया मामला भी आपके साथ पूरी तरह से कर भी रहा है और करने को तैयार भी है, तो फिर ये अंदर क्यों है? तो फिर आईओ साहब ने हस्बे रवायत बताया कि जी हमारी अभी फलानी मीटिंग रहती है, फलानी मीटिंग रहती है, फलानी मीटिंग रहती है। तो जज ने कहा कि मैंने आपको लास्ट जो एयरिंग थी उस पर भी कहा था कि आपने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है और आज भी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जुबानी कलामी है, इन रिटर्न कुछ नहीं है। उसके बाद जज साहब ने जरा थोड़ा सा आईओ को खींचा तो है कि नेक्स्ट थर्सडे तक आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, ये जो आपकी मीटिंग कर रहे हैं इन मीटिंग्स को करके आए और इन रिटर्न फॉर्म दें। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं, आपस में सेटलमेंट हो चुकी है, तो फिर किस मामले की वजह से, आखिर इंटेंट क्या है आपकी, क्यों आप जानबूझकर एक बंदे को परेशान कर रहे हैं? उस पर मरवत ने भी उसको कहा है जज को कि प्ली बार्गेन की ऑफर नैब ने की थी। मैंने तो इन्हें कहा था कि आप बेशक मेरे साथ अगर आपको मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत मिला तो सामने लें, और अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना एफआईए से ना आपकी अपनी छानबीन से, तो फिर मेरिट पे बात करते हैं। तो ये इनकी ऑफर थी कि आप जो है एक कायनात मसूद की प्ली बार्गेन कर लें, आपके साथ हम प्ली बार्गेन नहीं कर रहे, आप फिर इस केस में सिर्फ एफआईआर में अंदर रह जाएंगे। तो इनकी बात बार बार कहने पे इनकी बात मानी, बात मानने के बाद इनके साथ पूरा तावन भी किया, लेकिन उस तावन का नतीजा ये निकल रहा है कि ये अब पता नहीं क्या चाहता है ये आईओ कि ये जानबूझकर जो है मुझे तंग कर रहा है या इस मसले को जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इसने यही हरकतें करनी है तो फिर ठीक है, मैं अपनी प्ली बार्गेन की जो एप्लीकेशन इनको दी हुई है वो वापस ले लेता हूँ, फिर ये मेरिट भी करें काम मेरे साथ। तो उस पर जज ने कहा कि पिछली 3 मीटिंग जो ऑर्डर शीट्स हैं उनके मुताबिक
نیب کے وکیل کو کہا کہ آپ کی طرف سے پچھلے دفعہ یہ بات آئی تھی، آپ نے اس بات کو انیشیٹ کیا تھا کہ انڈر سیکشن 25B نیب شوکت اللہ مروت اور کائنات مسعود کے ساتھ پلی بارگین کر رہا ہے اور اس کو تھوڑی سی ڈاکومنٹیشن رہتی ہے، اس کے تیار کرنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو آپ کی ریکویسٹ پہ جو سا ہے یہ ٹائم دیا گیا تھا، اور آج آپ پھر کھڑے ہوئے کہ جی ابھی ہماری میٹنگز نہیں ہوئی تو ہمیں مزید ٹائم چاہیے. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ آپ کی ان نالائق حرکتوں کی وجہ سے جیل میں بیٹھا ہوا بلا وجہ، اس کو باہر ہونا چاہیے تھا. اس کو پچھلی جو آپ کی ہیئرنگ تھی اس میں بھی باہر ہونا چاہیے تھا. اس کو آج تو ہر صورت باہر ہونا چاہیے تھا نیب سے، لیکن اس کے باوجود یہ اندر. اب آگے آپ سمجھ ہی جائیں کہ یہ گیم کیا چلانے کی کوشش کر رہا ہے آئیو، اور مختلف جو گروپس ہیں ان کے اندر ایک آفتاب ہے آئیو، اس کے ریفرنس سے الٹی سیدھی باتیں وہ انویسٹروں کو کرتا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، اور اس کا بھی پرپز ایک ہی ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن پھیلے اور لوگ نیب کلیم جمع کرائیں تاکہ ان کی 20% کمیشن بنتی جائے. اور ڈیلے کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، دو ہی مقصد ہے. یا تو ایک یہ مقصد ہے کہ لوگ جو ہے نیب میں کلیم جمع کرائیں، اور اس کے لیے اس نے یہ بہت سارے مختلف گروپس میں ایکٹیو کر دی ہیں، اور وہ ان کی کسی نہ کسی گروپ میں ہیں وہ، اور جیسا کہتے ہیں 2.5 لاکھ روپے والے انویسٹر ہیں وہ، اور وہ بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. اور بکواس انہوں نے کرنی شروع کی ہوئی ہے کہ جی ہم تو کہہ رہے تھے ڈے 1 سے کہ نیب یہ کرے گا، ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ نیب کے پاس جانا چاہیے. دے آر ایکٹیو اگین. آج جتنے بھی ہمارے اپنے انویسٹرز جو کہ فرسٹ ٹائم بھی وہاں گئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات ہی کی ہے کہ مروت جون سا ہے وہ آج بھی باہر آنا چاہتا تھا، وہ کل بھی باہر آنا چاہتا تھا، اور آج وہ بولا بھی بڑا سخت ہے کورٹ میں کہ جب میری طرف سے ساری ڈاکومنٹیشن ہو گئی، جب میری طرف سے ہر ریکوائرمنٹ پوری کی گئی ہے، ہر ریکوائرمنٹ فیوچر کی بھی پوری کی جا رہی ہے، تو پھر مجھے جان بوجھ کے مجھے یا میرے پریشان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے لیے تو ٹائم میٹر ہی نہیں کر رہا. ٹائم تو میٹر کر رہا ہے میرے لیے اور میرے انویسٹرز کے لیے کہ وہ ہر تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، اور اس تاریخ کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان کی طرف سے کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس آ جاتے ہیں. اور یہ کس مارک میں ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جون سا ہے نا اس کے پیچھے کوئی ان کی پرسنل یا گرج ہے یا کوئی ریزن ہے یا کوئی لالچ ہے. تو ایسے ہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ صرف اور صرف آئیو اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 2-3 بندے اور بھی شامل ہیں، جن میں ایک وہ میں نے پہلے بھی نام لیا تھا، ایک علی ہے، ایک وہ نام صحیح لے لوں صحیح اس کا غلط ہو جاتا ہے میرے سے، حبیب اللہ مروت ہے، جس کے گھر سے اوڈی پکڑی تھی نیب کے پرانے آئیو نے. وہ بھی عمران رٹھور کا بڑا، عمیر رٹھور کا بڑا یار ہے، اور ایک ہمارا امپلائی ہے. یہ تینوں کا ایک سیکنڈ ٹرائی کا ہے جو اس وقت کام نہیں ہونے دے رہا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم حزب اللہ صاحب. وعلیکم السلام. حزب اللہ صاحب تھوڑی جو ہمیں آگے ٹیکنیکلی پرابلمز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کا اسلام آباد میں 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 لگا ہوا ہے، دس از اے پرابلم. دوسرا 24 تاریخ کو PTI کی کال آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے نا تو ان کو تو جو ہے نا آلریڈی پاورز ملی ہوئی ہیں، مطلب ہم نے وہ کرنا ہے. تو اس سے ضروری بات یہ ہے آج کی آرڈر شیٹ نکلے، اس میں جو چیز آئی ہوپ کہ جو ہے نا بڑی ڈیٹیل میں آئی ہوگی، کیونکہ آج شوکت نے بھی دل کا غبار اتارا ہے، تو وہ بڑی ڈیٹیل آرڈر شیٹ آئے گی، اس کو دیکھ کے لاہے عمل بناتے ہیں. آپ کی سب کی سجیشنز لی جائیں گی، لیکن اس وقت جو ہے نا یہ 3 چیزیں جو ہے نا ابھی سامنے ہیں کہ آرڈر شیٹ نہیں آئی ہوئی، کون سی ڈیٹ ہے اگلی، پھر اس کے بعد جو ہے نا دفعہ 144 کا کیا کرنا ہے، اور جو ہے نا 24 کو جو PTI کی کال ہے اس کا کیا کرنا ہے. تو ابھی لیڈر سوچ رہے ہیں اس کے اوپر، تو انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. اصل میں پرابلم ہمیں یہ ہے ہر ایک کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، اور ہر ایک کام کو جو ہے نا پازیٹیو انداز سے سوچا جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے. ابھی تک ہمیں ایک پرابلم یہ تھی کہ ہمیں بالکل پینڈولم کی طرح گھمایا جا رہا تھا، کبھی ایک اینڈ پہ مارتے تھے کبھی دوسرے اینڈ پہ مارتے تھے، اور ہمیں جو ہے نا اپنے جو اصل دشمن ہیں ان کا نہیں پتہ لگ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب اللہ نے اس
آج کی ہیئرنگ سے جو ہے نا ہمارے اصل دشمن ہمارے سامنے کر دیے. تو یہ ایک پازیٹیو وہ ہے. اور مطلب ہے ابھی تک ہم اگر کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے تو اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ کسی کو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ جو ہے نا یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. اب تو ہمیں اپنے بندے انگلیوں پہ گن کے سمجھ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کا جو ہے نا سر باب بھی کیا جائے گا اور ان کو اب سبق بھی سکھایا جائے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا تحمل کے ساتھ, تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ. جذبات ہمارے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ ہی کی طرح جو ہے نا پس رہے ہیں اس میں, لیکن چونکہ آپ لوگوں نے جو ہے نا ہمیں ایک مرتبہ دیا ہوا ہے تو اس کو رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی کول رکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بالکل کریں گے. بات تقریباً نکل چکی ہے اب انتظار سے اور باتوں سے اور جو ہے نا اس سے, لیکن پھر بھی تحمل تدبر کے ساتھ کریں گے. اللہ پاک آسانیاں دے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بہت جلد تین چیزیں پہلے بھی کہا میسج میں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جب تک ہماری بڑوں کی مشاورت نہیں ہو جاتی کوئی لاہ عمل تب تک نہ بنوائیے گا پلیز. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم. اچھا, اب ہر گروپ میں ایک آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے کہ اب ہم پروٹیسٹ کے لیے نکلیں. بات صحیح ہے, نکلنا چاہیے, لیکن ابھی کچھ ایشو ایسے ہیں جن کو ابھی دیکھنا پڑے گا. نمبر ایک تو یہ کہ جس وقت آج مروت صاحب نے جج کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کی ڈیلنگ ٹیکٹکس کی دیکھیں اور آپ ذرا غور کریں کہ میرے جو انویسٹرز ہیں کتنے ہیں جن کی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں ڈیلے ہوئیں, کتنے ہیں جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے تھے بینکوں میں پراپرٹیز پلیج کر کے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, کتنے ہیں جو کہ بیمار تھے اور ان کی بیماری کے علاج کے لیے انویسٹمنٹ ہوئی تھی, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی آئندہ فیوچر کی فیسز یا باہر جانے کے لیے ان کے جو پروگرام تھے وہ ڈیلے ہو گئے, کتنے ایسے ہیں جو اپنا گھر ان کا زیر تعمیر تھا تو انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی کہ ایک بڑی رقم آ جائے گی تو ہم گھر بھی تیار کر لیں گے اور فرنش بھی کر لیں گے. لیکن مجال ہے کہ ان کو کوئی ذرا 19-20 بھی احساس ہو اس چیز کا کہ ایک عام انسان کا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کیا اشر ہو رہا ہے. تو اب کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں وہ سمجھنی پڑیں گی. پہلی تو یہ ہے کہ ابھی جسان جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں میں آج اپنی آرڈر کے اندر دکھاؤں گا کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ اٹ از ناٹ بیکاز آف شوکت اللہ بٹ اٹ از فرام دا سائڈ آف نیب انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی, لیکن لاپرواہی ہے ان کی اس کے اندر بہت زیادہ. اور 28 تاریخ کو اگر یہ ان کو میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور لاسٹ چانس بھی دے رہا ہوں کہ 28 تاریخ مینز 28 تاریخ کہ آپ نے ریٹن فارم میں لے کے آنی ہے ہر چیز. اب ایک تو اس آرڈر شیٹ کی کاپی پہلے ہمیں ملنی چاہیے. دوسرا یہ اسلام آباد وغیرہ سائڈ پہ بہت زیادہ اس وقت صورتحال خراب ہو جائے گی 2-3 دن کے بعد, کیونکہ 24 تاریخ کو پی ٹی آئی نے بہرحال اپنا پورا زور لگانا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اپنا پورا زور لگانا ہے. اور 2 مہینے کا لاک ڈاؤن کا ان کا وہ آ بھی چکا ہوا ہے نوٹیفکیشن, اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے اس پہ عمل درآمد بھی بڑا سختی سے ہونا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی مسئلہ بنے کہ جس میں کوئی نہ کسی انویسٹر کو کوئی نقصان پہنچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آرڈر شیٹ کو ہم ذرا دیکھ لیں کہ 28 جج کے اصل میں ریمارکس ہیں کیا, وہ بھی ذرا چیک کر لیں. تیسرا اس کے بہت سارے آج یہ جب مین جو جج صاحب ہیں نا ناصر صاحب وہ چھٹی پہ تھے تو ان کی کورٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے مروت صاحب, ان کے لائر اور کچھ انویسٹرز بھی. تو انتہا دیکھیں میں نے ساروں کے فون پہ فون کیا ماں سوائے رستم صاحب کے, کیونکہ وکیلی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب کورٹ میں جاتا ہے تو فون آف کر دیتا ہے, ان کا آف تھا, باقی کسی نے فون نہیں اٹھایا. اور میں اسی پرپز کے لیے لکھ کے بھی ان کو میسج کیے کہ مروت سے یا بات کرا دیں یا پوچھ کے بتا دیں کہ 28 سے پہلے ایک پروٹیسٹ کی کال دیں یا نہ دیں. لیکن جس وقت وہ میسج پڑھیں گے اس وقت مروت ہمارا ڈیاللہ جیل بیٹھا ہوا قائدہ کیا ہوا, ان سے تو میں بعد میں بات کروں گا. ابھی ساروں سے 1-2 دن کا ٹائم لگے گا ہمیں
اس سیٹنگ صحیح کرنے میں اپنی جیسے ہی ہو جاتی ہے نا، تو پھر اکبر اسماعیل صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے اور بھی ساروں سے بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کا کوئی اگر کوئی کرنی بھی ہوئی پروٹیسٹ تو وہ پھر لارج اسکیل پہ پاسبل نہیں ہونی، تو کس طرح سے کرنی ہے وہ لائے عمل بنا لینے دیں ذرا، جزاک اللہ خیر۔ یہ بات بھی آج کورٹ میں ہوئی، جو کورٹ میں موجود تھے آپ کو وہ بتائیں گے کہ مروت نے کہا کہ 1 ارب روپیہ یہ میرے سے لے چکے ہیں۔ آئی او سے نیب جج نے پوچھا جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم کیش اور اموویبل اور موویبل ایسیٹس کی صورت میں لے چکے ہیں۔ اس نے کہا 2 ارب روپے کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کے پیسے ہیں لوگوں کی طرف یا جو آپ کے کلیمز ہیں ڈفرینٹ، جس میں آپ کے امپلائیز کے اوپر کرپشن کے الزام بھی ہیں، وہ کیسز بنا کے آپ ہمیں دے دیں، ہم ان کو بھی آپ کی 2nd اور 3rd انسٹالمنٹ میں جمع کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں ان کو آج بھی کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے، یہ عدالت ہے، یہ کوئی تقریر کرنے کی جگہ تو نہیں ہے کہ 2 ارب کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، میں 5 ارب کی دیتا ہوں۔ یہ جو وہاں حضرات موجود تھے ان سے پوچھ لیں، لیکن یہ اپنی کوئی سپیڈ تو کریں، یہ اپنا کوئی کام تو کر کے دکھائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ میں آئے ہیں دسمبر سے، اور میں دسمبر سے ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ آپ میرے اکاؤنٹ، آپ میرے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں، سپروائز کر دیں مجھے، تو میں لوگوں کے پیسے واپس کر دوں، میرے پاس لوگوں کی مانتے ہیں، شاید یہ مسئلہ فروری کو ہی ختم کروا دیتے ہیں، لیکن یہ کسی طرف آ ہی نہیں رہے۔ انہی کی وجہ سے FIRs ہوئی، فروری تک تو کوئی FIR نہیں تھی۔ پھر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں نے ان لوگوں کو بچایا جو لوگ فیوچر میں انویسٹمنٹ کرنے جنہوں نے آنا تھا۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جس بندے کا اکتوبر یا نومبر میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی اور فروری میں جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ حالات نہیں ہیں پیسے دینے کے، اکاؤنٹ فریز ہیں، تو وہاں انہی لوگوں کا رش تھا، وہاں نیا انویسٹر نے تو آ کے ویسے چلے جانا تھا۔ نئی انویسٹمنٹ تو بیسیکلی رک چکی تھی، کیونکہ نیب نے پہلے تو ان کا لگایا تھا صرف ڈیبٹ لاک، کریڈٹ لاک نہیں تھا لگایا۔ ڈیبٹ لاک ہوتا ہے کہ پیسے نکال نہیں سکتے، کریڈٹ کر سکتے ہیں یعنی جمع کروا سکتے ہیں۔ مارچ کے شروع میں انہوں نے کریڈٹ لاک بھی لگا دیا تھا، اکاؤنٹ ہی ٹوٹلی فریز کر دیے تھے، تو پھر نیا انویسٹر نے آ کے پیسے دینے کدھر تھے؟ لہٰذا وہ بات تو ہوئی غلط۔ پھر کچھ لوگ لے آتے ہیں اٹھا کے اپنی تحریریں پرانی کہ دیکھیں جی ہمارے سے تو اللہ رسول کے واسطے دیکھے ہمارے ساتھ یہ پرانا تحریر کی گئی تھی، وہ اس چیز کو 2 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں یاد کرتے کہ ہم ان چند شروع کے 5-10 FIR والوں میں سے ایک ہیں، ہمارے بعد 80-90 اور بھی ہیں۔ تو کیا اگر ہم 80-90 ہم 10 کو مل جاتے ہماری تحریروں کے مطابق، یا 5 کو مل جاتے یا 2 کو مل جاتے یا 10 کو مل جاتے، تو جو باقی 70,000 انویسٹر ہے وہ کیا اس کو کیا سمجھ نہیں آنی تھی کہ FIR ہی کرانی ہے؟ تو یہ اب عجیب و غریب معاملات ہیں۔ معاملات یہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور نیب یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ ادارہ بنا تھا، پرویز مشرف نے بنایا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے، کہ اپنے مخالفین کے اوپر جائز ناجائز مقدمے بنانے، ان کو اریسٹ کرنا، اور کچھ لوگوں کو جو ناپسندیدہ لوگ قرار دے دیے جائیں ان کو مسنگ پرسن بنا دینا۔ آج بھی تو کتنے کوئٹہ سے اور ادھر ادھر سے لوگوں کے گھروں سے مسنگ پرسن ہیں، تو یہ نیب میں ہے، بیٹھا کون ہوا ہے؟ جو اوپر کے عہدے میں سارے کوئی ریٹائرڈ فوجی ہے نا۔ ہمیں صرف اور صرف ایک آس امید کیوں ہے، یا ہم ابھی تک اس ادارے سے اس طرح سے کیوں نہیں ڈسے گئے جس طرح کے دوسرے کمپنیاں ڈسی گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کا فوج، اس کی 80% انویسٹمنٹ ہے، اس کے پاس جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے ڈے 1 سے جب یہ مسئلے بنے ہیں تو گروپس بنائے، اور ان گروپس بننے کی وجہ سے یہ سارے اس کے انویسٹرز الائیو رہے اور آج کی تاریخ تک الائیو ہیں، چاہے وہ بدحال ہو چکے ہیں، میں بھی ہو چکا ہوں، ہم سب ہو چکے ہیں، لیکن ہم سب لوگوں کی پریزنس موجود ہے۔ چاہے اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف احتجاج کرنے کھڑے ہوں تو وہ کوئی جرم ہو گیا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، خلاف بھی اسی طرح احتجاج کر سکتے ہیں جس طرح آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں۔
اگر تو یہ صورتحال برقرار رہی اور ان لوگوں نے اپنی حرکات اور ہتھ کنڈے جو ہیں وہ مزید استعمال نہ کیے انہوں نے گروپوں میں، جو آج بھی اپنی بغیرتی کا باقاعدہ ثبوت پیش کر رہے ہیں اپنی آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے، وہ مختلف گروپوں میں سے میں دوبارہ آ گئے ہیں. اس گروپ میں نہیں ہے اتفاق سے، تو کسی اور گروپ میں ہے، انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں. ان میں کچھ یہ بھی ہیں، یہ جو ہوتے ہیں یوٹیوبر بھی، سمیع اللہ خان جیسے، اس میں کچھ انویسٹر بھی ہیں برائے نام، جو منہ سے بولتے ہیں کہ ہم برائے نام انویسٹر ہیں، نسیم باری جیسے، لیکن ان کو جو سی ہے نا شولیاں پٹاخے ان کے اندر اتنے فکس ہوئے ہیں کہ وہ کہیں تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے، لوگوں کو گمراہ کرنے سے باز ہی نہیں آتے. اب خود ہی بتائیں، فروری تک کیا کوئی نقصان ہوا تھا کمپنی کا؟ کیا اسٹور اوپن نہیں تھے؟ کاروبار چل نہیں تھا؟ کہاں سے کما کے دے رہا تھا؟ یہ تمہارا سر درد ہے. تمہیں پیسے ملتے رہتے، بات ختم ہو گئی. دنیا میں کون سا ایسے کاروبار ہے جو کہ پہلے دن سے منافع کمانے شروع کر دیتے ہیں؟ صرف ایک کاروبار ہے یہ ای کامرس کا، جس میں ہائر ریٹ آف پروفٹس کو لوگوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹس برقرار رکھیں، چاہے وہ دینے والا اپنی جیب سے نقصان کر کے دے رہا. بالکل سیم اسی پیٹرن پہ علی بابا بنی تھی چائنا میں، اور امیزون بنی تھی امریکہ میں، یا جہاں سے کی بھی وہ اس کا اوریجن ہے. ہائر ریٹ آف پروفٹ پہ لوگوں سے پیسے اٹھائے تھے. وہ آپ کو پونڈی اسکیمز لگتی ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہ آپ کو پونڈی اسکیمیں لگتی ہیں. یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور پھر پروفٹ اتنا زیادہ کیوں نہیں تھا دے رہا؟ اسلام میں حضرت عثمان کی آپ حدیث پڑھ لیں، وہ حدیث کہہ لیں یا ان کی روایت آپ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنے مال میں 200 سے 300% اگر منافع رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو 16% دے رہا تھا. اب اس کے کیا کاروبار تھے، ادھر سے ادھر سے آپ اس کی بحث میں الجھتے ہیں. یا تو کرنا ہی نہیں تھا نا، اب کر لیا تو اب اس کو اپنے پیسوں کی بچانے کا حال سوچو. آپ وکالت نہ کرو ادارے کی، نہ وکالت کرو اور نہ اسپوکس پرسن بناؤ کچھ ایسے امپلائیز کے جو کہ گندے ہو چکے ہیں اس کے اندر، اور وہ گندے ہیں اپنے پیسوں کے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں. مانگنا نہیں ہے، لینا سیکھیں. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، تو جیسے کہ آپ نے وائس عظیم صاحب کی اور اکبر اسماعیل صاحب کے وائس نوٹ سنی ہیں، انہوں نے آپس میں کیا ڈسکشن کی ہے، تو یہی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. اور ابھی انویسٹرز یونین کی طرف سے کوئی ابھی پلان پروٹیسٹ کا کنفرم نہیں ہوا. جیسے ہی کوئی کنفرم ہوگا تو آپ سب کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کی جائے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.